नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर व ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, अब हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी खबर है, जिसके सबसे ज़्यादा चर्चे हैं, वो हरियाणा से मुताल्लिक़ है। और हरियाणा के पंचकुला में एक ख़ानदान के 7 अफराद ने ख़ुदकुशी कर ली और बताया जाता है कि इन लोगों ने ख़ुद को कार में बंद कर लिया और कार में बंद होकर जहर पी लिया और फिर अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे। लेकिन इस ख़ानदान का जो अहम फ़र्द था उसने कार से बाहर आकर जहर खाया और वो भी अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया। इस तरह एक ही ख़ानदान के 7 अफराद को अपनी ज़िंदगी से महरूम होना पड़ा। और इसकी वजह आपको बता दूं कि जो पुरआसाइश ज़िंदगी होती है, पुरतईश ज़िंदगी होती है और जिस अंदाज में यानी डिसिप्लिन नहीं होता ज़िंदगी में और ज़िंदगी का जो मकसद होता है उसे भूल दिया जाता है या भुला दिया जाता है या फरामोश कर दिया जाता है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। और कहा जाता है कि करोड़ों रुपए का कर्जदार हो गया था ये ख़ानदान और उसके बाद इस ख़ानदान ने मुख्तलिफ बाबाओं से भी रुजू किया। और आपको बता दूं कि भागेश्वर धाम को भी गए और वहाँ पर इन लोगों ने रूहानी जो वहाँ महफिलें होती हैं उसमें शिरकत भी की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर आप देखेंगे कि ये कार में बैठकर इन लोगों ने जहर पी लिया और जहर पीकर ख़ुदकुशी कर ली। तो बहरहाल जो खबर आ रही है, परवीन मित्तल उस शख्स का नाम बताया जा रहा है जिसका ये ख़ानदान है, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल है, उसके 2 बेटियाँ और एक बेटा भी शामिल है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान अगर अपने हद से ज़्यादा यानी तमाम हदूद को तो फलांगता है या हद से तजावुज़ कर जाता है तो आप समझिए कि मुसीबतें उसको आ घेरती हैं। लेकिन जहाँ तक हैदराबाद के एक कौल का यानी एक मुहावरे का सवाल है, तो उसमें कहा जाता है कि जितनी चादर है उतने ही अपने पैर फैलाना चाहिए। आप अगर कर्ज लेंगे, कर्जदार हो जाएंगे, फिर कर्जदार आपके घर पर आएंगे, आपको बेशर्म करेंगे, आपको शर्मसार करेंगे, आपको शर्मिंदा कर देंगे या आपको कारोबार में नुकसान हो जाएगा, आप कर्ज अदा करने से कासिर हो जाएंगे, तो फिर क्या आप खुदकुशी करेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि हमारे माशरे में इस तरह की हरकतें नहीं होती, क्योंकि वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि रिज़्क़ का देने वाला अल्लाह है और उस पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हम ये देहरादून की जो बताया जाता है कि जो ख़ानदान है देहरादून से ताल्लुक़ रखता है सज्जाद साहब, लेकिन वो हरियाणा के पंचकुला में मुंतकिल हो गया था। वहाँ पर इन लोगों ने वहाँ पर ट्रैवलिंग एजेंसी भी शुरू की जिसमें इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। तो बहरहाल आज हिंदुस्तान में ये छाई हुई खबर है। लेकिन एक खबर और है, आपको बता दूँ, एक तरफ तो खुदकुशी की जा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि खुदकुशी पर मजबूर किया जा रहा है। और इस सिलसिले में हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी के जो बयानात मंजर आम पर आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी जो कल तक उन्हें मोहम्मद अली जिना या कायदे आज़म कहा करती थी, अब वो बीजेपी के लिए और गोदी मीडिया के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बन गए हैं। तो बहरहाल इसलिए बन गए हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ यानी जारहाना अंदाज इख्तियार किए हुए हैं। और अब तो ये है कि उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी फौजी सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी बेवकूफ़ जोकर करार दिया है। तो बहरहाल पहली खबर की तरफ चलते हैं और सज्जाद साहब से बात करते हैं कि आखिर ये कर्ज का जो झांसा होता है या जाल होता है सज्जाद साहब, उसमें अगर कोई एक मरतबा फंसता है तो निकलता नहीं, आखिर क्यों? यकीनन देखिए, बहुत ही दर्दनाक वाक़या है जो पंचकुला में जो है आज जिस वाक़े ने सनसनी फैला दी है। ये फैमिली असल में है उत्तराखंड की। ये लोग उत्तराखंड में जो है कर्जा लिया था, फिर ये जो है वहाँ पे हरियाणा मुंतकिल हो गए थे। तो इनकी फैमिली अब देखिए पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है, माँ बाप बेटा बीवी और 3 बच्चे, पूरे 7 लोगों ने जो है जहर खा के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। इनका ट्रैवलिंग का कारोबार था ख़ास तौर पे उत्तराखंड में। और ये जो है उत्तराखंड, जाहिर सी बात है उत्तराखंड जो है एक टूरिज़म प्लेस है, तो वहाँ आम तौर पे जो है ट्रैवल्स की बिज़नेस की जो है अच्छी मांग है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पुरताइयो ज़िंदगी का जो है वो जो होता है, लालच जो होता है, वो इंसान को धीरे धीरे जो है
परेशानियों से दो चार कर देता है। अब देखिए उनकी फैमिली का जो करीबी जो लोग हैं उन्होंने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने तो ये कहा है कि इन पे 5 करोड़ का खर्च था। जी जी। देखिए 5 करोड़ का खर्चा मामूली बात नहीं है और ये लोग परेशान थे। उसने यहाँ तक कहा कि इनकी रोजी रोटी का मसला पैदा हो गया, मतलब है कि रोज के खाने का जो है मसला पैदा हो गया था इनका। उनका ये कहना था कि उन्होंने एक बार हमें फ़ोन किया था और हमने उनकी मदद भी की थी, 50,000 रुपये हमने दिए थे, क्योंकि जो है वो बिल्कुल जो है वो उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा था। बहरहाल जो है बहुत ही सदमे वाली खबर है कि जो है माशी तौर पे परेशान हाल जो है इस फैमिली ने जो है जहर पे के आखिरकार अपने ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। मासूम बच्चे, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं जिनको शायद जहर पिलाया गया होगा, बीवी है, फिर मियाँ है, फिर उसके माँ बाप हैं। कितना मतलब कितना दर्दनाक वाक़या है ये। तो जैसा कि आपने कहा कि जो है बाप के बारे में कहा जाता है कि वो गाड़ी से बाहर निकल गया था, लेकिन फिर बाद में उसकी मौत हो जाती है। बेटे को भी जो है गशी की हालत में अस्पताल लाया गया था, लेकिन वहाँ पे उसने अपनी दम तोड़ दिया। तो ये एक बहुत ही दर्दनाक खबर हरियाणा से आ रही है, जैसा कि अभी आपने कहा पंचकुला से। और यकीनन आपने जो है एक अच्छी बात कही है कि जितनी चादर उतने पैर। ये अगर इंसान इस नुस्खे को मजबूती से अगर पकड़ ले, इस नसीहत को अगर मजबूती से अपने जो है गिरह में बांध ले, तो यकीनन ज़िंदगी जो है इतनी मुश्किल नहीं होती। आदमी जो है मतलब एक तायुश पसंदी या फिर जो है शाहाना ज़िंदगी के चक्कर में जो है कर्ज़ों के जाल में फंसता चला जाता है। यकीनन देखिए इस्लाम ने भी जो है कर्ज़ों से बहुत सख्ती से मना किया है और जो है कहा गया, हज़रत अली का कौल भी है कि जो है किसी भी हालत में इंसान को कर्ज़ा नहीं लेना चाहिए और कर्ज़ों से जो है पनाह मांगनी चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक साफ़ तौर पे कहा है कि अगर किसी का कर्ज़ बाकी है तो फिर उसका जो है उसकी मतलब माफ़ी बहुत नामुमकिन है जब तक कि उसका कर्ज़ अदा नहीं हो जाता, माफ़ नहीं किया जाता या अदा नहीं हो जाता। बहरहाल देखिए ये एक बहुत ही जो है संगीन मामला आजकल होता जा रहा है। आजकल बहुत आसानी से लोग जो है कर्ज़ दे रहे हैं और लोग आसानी से कर्ज़ लेने लगे हैं, लेकिन उसके बाद अदायगी का मामला, देखिए सूद का जो मामला है ये बड़ा भयानक है। इस्लाम ने सूद लेने और सूद देने दोनों को जो है हराम करार दिया है और सख्ती से जो है ताकीद की गई है कि जो है सूद के करीब भी ना फटका जाए, क्योंकि एक ऐसी बला है जो इंसान को अपने गर्द इतनी तेज़ी से लपेटती है कि फिर उसके जाल से, उसके चुंगल से, उसकी दलदल से निकलना इंसान के लिए नामुमकिन हो जाता है। तो यकीनन जो है पंचकुला के इस वाक़ये को भी हम इसी पस मंज़र में देखते हैं और बहुत जो है तशवीश की बात है। देखिए पुलिस कह रही है कि अभी हम तहक़ीक़ात कर रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पे पुलिस का भी यही कहना है कि मामला कर्ज़ का है और कर्ज़ से ये लोग जो है बहुत परेशान हो गए थे और माशी तौर पे ये लोग तबाह हो गए थे, जिसके नतीजे में इन्होंने ये इंतहाई इक़दाम किया है। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक ख़ुदकुशी नोट का सवाल है वो भी दस्तयाब हुआ है, जिसमें परवीन मित्तल ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि कर्ज़ के बोझ तले वो इस तरह का इंतहाई इक़दाम कर रहे हैं और उनका ये भी कहना था कि इसके लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं है और उन्होंने ये भी लिखा कि उनके खुसर को हिरासा ना किया जाए। बाद में खुसर ने कहा कि तकरीबन 10 बरस हो गए कि वो अपने दामाद से मुलाकात से कासिर रहे, उन्होंने मुलाकात नहीं की है। तो बहरहाल अब ये खुसर का क्या मामला है ये अलग बात है, लेकिन जहाँ तक कर्ज़ का मामला है, कर्ज़ बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है, इससे बचना चाहिए। वैसे भी दीन इस्लाम में ये कहा गया है कि अगर आप किसी को कर्ज़ देते हैं तो उसे मुद्दत देते हैं तो अल्लाह ताला उस वक्त तक आपको आपके हक़ में नेकियां लिखते हैं, यानी जो फरिश्ते हैं नेकियां लिखते हैं, सवाब लिखते हैं, जब तक कि वो कर्ज़ जो मखरूज़ है वो अदा ना कर दे। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरी बात सज्जा साहब ने कही है सूद खोरों के बारे में, उन्होंने कही है कि सूद खोर के यानी सूद खोर तो दूर की बात है, सूद के करीब भी ना जाओ, यहाँ तक कि सूद ही जो मामलात होते हैं उसका अगर आप लिखते भी हैं तो वो बहुत बड़ा गुनाह है। ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ऐलान जंग हो।
تو یہ ہوتا ہے سودخور. اس واسطے سے آپ دیکھیں گے کہ اسلامی جو معاشرہ ہے وہ سود سے پاک سمجھا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جو عالمی سطح پر یہودی ہیں وہ معیشت کو سود کے دلدل میں پھنسا چکے ہیں. اس کے باوجود بھی بہت اچھی بات یہ ہے کہ کئی اسلامی ممالک ہیں جو اسلامک فائنانس پر زور دے رہے ہیں, یعنی اسلامک بینکوں کا جال پھیلا رہے ہیں, اور یہ جو تصور ہے اسلام کا سود کے خلاف اسے لوگ اپنا رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے خود ہندوستان کی RBI یعنی ریزرو بینک آف انڈیا کے سابق ڈپٹی گورنر جو تھے رگھو رام راجن, انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہندوستان میں وہ یعنی بلا سودی جو قرض ہے اس کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں اور اسلامک بینکنگ جو سسٹم ہے اس کو اپنانا چاہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ فرقہ پرست جو درندے ہوتے ہیں وہ اسلام کا نام سن کر یا مسلمانوں کا نام سن کر یعنی اچھی بھی چیز ہو تو اسے غلط سمجھ بیٹھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ اسلام کی جو دین اسلام کے جو ایام ہوتے ہیں یا عیدین ہوتے ہیں یا مواقع ہوتے ہیں وہ معیشت کو, چاہے مسلمان کسی بھی ملک میں رہو, اس ملک کی معیشت کو مستحکم کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ عید الفطر کی بات کرتے ہیں تو زکوٰۃ فطرہ نکالا جاتا ہے اور غریبوں میں چیریٹی کا بڑے پیمانے پر کام کیا جاتا ہے جس سے ملک کو بہت بڑا سہارا ملتا ہے. اب آپ بقرعید کی بات کرتے ہیں, آپ اندازہ کیجئے کہ ہندوستان میں 30 سے لے کر 35 کروڑ مسلمان ہیں, ان میں اگر 5 کروڑ یا مسلمان بھی قربانی کرتے ہیں یعنی قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں تو آپ سمجھے کہ ملک کی معیشت کو اربوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن فرقہ پرست جانوروں کے نام پر بھی انسانوں کو نشانہ بناتے ہیں. تو بہرحال ناظرین یہ تو خبر رہی, لیکن ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اور اس خبر کا تعلق ہے حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی. اسد الدین اویسی آج کل گودی میڈیا کے منظور نظر بن چکے ہیں. بلو آئیڈ بوائے انہیں کہا جاتا ہے گودی میڈیا کا, اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح گودی میڈیا نے جب سے مودی اقتدار پر آئے ہیں تب سے اسد الدین اویسی کو بہت زیادہ کوریج دیا ہے دوسرے مسلم لیڈروں کے بنسبت. ایسا لگتا ہے کہ گودی میڈیا اسد الدین اویسی کے علاوہ دوسرے مسلم لیڈروں کو مسلمانوں کا لیڈر مانتا ہی نہیں, لیکن مسلمانوں کا جو موقف ہے, علماء و مشائخین کا جو موقف ہے اسد الدین اویسی کے تعلق سے وہ بالکل مختلف ہے. تو بہرحال ہم آپ کو بتا دیں کہ اسد الدین اویسی دورے پر ہیں کویت کے, اور کویت میں ہندوستان نے ایک ڈیلیگیشن روانہ کیا ہے. ویسے بھی جملہ 7 ڈیلیگیشنز روانہ کیے گئے ہیں جس میں اپوزیشن قائدین بھی شامل ہے اور دوسرے جو بی جے پی کے ارکان پارلیمنٹ ہے یا وزراء ہے وہ بھی شامل ہے. 59 لوگ ہیں یہ, اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ مختلف ممالک جائیں اور پاکستان کا جو پروپیگنڈا ہے اس کے بارے میں وہاں کے میڈیا کو, وہاں کے عوام کو, وہاں کی حکومتوں کو واقف کروائیں. تو بہرحال اسد الدین اویسی میں سمجھتا ہوں کہ 7 جو ڈیلیگیشنز ہے اس میں سب سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں اسد الدین اویسی, کیونکہ ان کا حلیہ جو ہے وہ مسلمان کا ہے, کیونکہ ان کے جو لباس ہے وہ مسلمان کا ہوتا ہے. اور ایک مسلمان جب یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے تو جو مسلم ممالک ہے اس پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے. تو بہرحال اسد الدین اویسی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر آئی ہے کہ کویت میں انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جو فوجی سربراہ پاکستان کے عاصم منیر اور پھر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے بارے میں جو بات کہی ہے بہت زبردست بات کہی ہے, آپ بھی سنیں گے تو انجوائے کریں گے. وہ یہ ہے کہ اسد الدین اویسی نے کہا کہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے نقل کرنے کے لیے عقل بھی چاہیے, ان نالائقوں کو عقل بھی نہیں ہے. اب اندازہ کیجئے کہ کون ہے نالائق, یہ عاصم منیر ہے اور شہباز شریف ہے. تو شہباز شریف عاصم منیر کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ان نالائقوں نے, آپ کو یہ بتا دوں اصل واقعہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی سربراہ عاصم منیر نے شہباز شریف کو ایک تصویر پیش کی تھی, اور وہ تصویر ہے 2019 کی, اور 2019 میں چائنیز جو وہاں پریکٹس کی یعنی مشق جو ہوئی تھی فوجی اس کی وہ تصویر تھی. اور انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کی فتح کے یعنی خوشی میں یہ تصویر ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں. تو اب اندازہ کیجئے کہ یہ بتایا گیا کہ یہ ہندوستان کی فتح کی تصویر کے خلاف فتح کی تصویر ہے. تو اب اندازہ کیجئے کہ اسد الدین اویسی کو غصہ آ گیا اور پھر انہوں نے کویت میں بہت زبردست بات کی اور ایسے لتھڑا پاکستان کو کہ اب بی جے پی کے جو وزراء ہیں یا بی جے پی قائدین ہیں یا فرقہ پرست ہیں, کمیونل فورسز ہیں یا ذیلی تنظیمیں RSS کی تمام کے تمام اسد الدین اویسی کی تعریف کر رہے ہیں. کرن رجیجو مرکزی وزیر اقلیتی امور ہیں, انہوں نے تو کھل کر تعریف کی اور کہا کہ اسد الدین اویسی نے پاکستان کی پول کھول کر رکھ دی ہے. سجاد صاحب آپ کیا کہتے ہیں, پول کھول کر رکھ دی ہے؟ جی دیکھیے, جی کیا انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے؟ فرض ادا کیا بالکل, جیسا کہ آپ نے کہا کہ دیکھیے
کویت میں سعودی عرب اور کویت اور بحرین کے دورے پہ جو ہے جی یہ دیکھیے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مختلف وفود کو، کل جماعتی وفود کو، ارکان پارلیمان کے کل جماعتی وفود کو جو ہے مختلف ملکوں میں بھیجا گیا ہے، جس میں جو ہے جاپان بھی ہے، کوریا بھی ہے، یورپ کے مختلف ممالک ہیں، امریکہ بھی ہے، اور پھر اس میں جو ہے گلف کنٹریز بھی ہیں، جس میں جو ہے ایک وفد پہنچا بحرین، سعودی عرب اور کویت۔ اس وفد میں اسد اویسی بھی موجود ہیں، چونکہ ایک کل جماعتی وفد ہے، اس لیے جو ہے اس وفد میں اسد اویسی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو بہرحال بحرین میں بھی گزشتہ روزوں نے جو ہے اپنے بیان میں پاکستان کو بہت ہی جو ہے سختی کے ساتھ لتاڑا تھا، اور جو ہے کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان ہندوستان کے مقابل آ ہی نہیں سکتا، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہندوستان سے وہ مقابلہ کرے گا یا ہندوستان سے وہ لڑائی کرے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ پاکستان اگر ایسا تصور بھی کرتا ہے تو یہ ایک جو ہے احمقانہ بات ہے۔ تو بہرحال گزشتہ روز انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور آج وہ کویت بحرین کے 2 روزہ دورے کے بعد آج وہ لوگ کویت پہنچے۔ تو کویت میں ایک پریس کانفرنس میں اسد اویسی نے کڑی تنقید کی پاکستان پہ، اور وہی جیسا کہ آپ نے تصویر کا جو ہے معاملات آپ نے سامنے رکھا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے اور فوجی سربراہ ہے۔ فوجی سربراہ صدر اور وزیر اعظم کو جو ہے ایک تصویر پیش کر رہا ہے جس کو فتح کی جو ہے نشانی قرار دے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی احمق اور بیوقوف لوگ ہیں، اور یہ جو ہے ان کی احمقانہ حرکتیں جو ہے ان کو ایک جوکر جو ہے طور پہ جو ہے پیش کر رہی ہیں۔ جوکر اور احمق کا انہوں نے لفظ استعمال کیا اور بہت سخت تنقید کی، اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا انہوں نے کہا کہ عقل کے لیے نقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسکول میں جب بچے ہوتے تھے تو انہوں نے اپنے جو ہے اسکول کے زمانے کی جو ہے بات کہی کہ اسکول کے بچوں میں جو ہے جب بچے دوسروں کی نقل کرتے تھے تو استاد پکڑ لیا کرتے تھے نقل، اور کہتے تھے کہ نقل کے لیے بھی عقل جو ہے ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے انہوں نے بہرحال جو ہے مزاحیہ انداز میں یہ واقعہ انہوں نے سنایا، پھر انہوں نے جو ہے بہت سخت الفاظ میں جو ہے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو ہے اپیل کی کویت سے کہ صرف دفتر خارجہ کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں اسی پہ بھروسہ کیا جائے، وہ باعتبار بیانات ہے۔ دفتر خارجہ، ہندوستانی دفتر خارجہ کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں اسی پہ بھروسہ کیا جائے، اور ہم نے ان بیانات میں کھل کے یہ واضح کر دیا ہے کہ آپریشن سندور جو انجام دیا گیا تھا وہ پہلگام میں جو دہشت گردانہ واقعہ ہوا تھا اس کے جواب میں یہ انجام دیا گیا تھا، اور ہم نے پاکستان میں صرف دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ پاکستان کی آرمی جو ہے بیسس یا پھر وہاں کی سویلین جو ہے علاقوں کو ہم نے بالکل نشانہ نہیں بنایا، لیکن جواب نے پاکستان نے ہندوستان میں سویلین ایریاز کو نشانہ بنایا، شہری علاقوں کو نشانہ بنایا پاکستان نے۔ بہرحال اسد اویسی کے بیانات جس طریقے سے آ رہے ہیں، جس جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، یقیناً جو ہے ہندوستان میں خاص طور پہ بی جے پی حلقے تو جو ہے مسرت سے سرشار ہیں، بالکل سرشار ہیں مسرت سے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صحیح آدمی کو چنا، سرشار نہیں بلکہ بار بار بالکل جی 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 تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صحیح آدمی کو چنا، یقیناً یہ جو ہے ہماری نمائندگی بہت ہی واضح انداز میں کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے میڈیا میں بیان بھی آ رہے ہیں کہ جو ہے صحیح معنوں میں اگر کوئی جو ہے اس آپریشن سندور کے بارے میں جو ہے دنیا میں پوری طاقت کے ساتھ اپنی بات رکھ رہا ہے تو وہ ایک اسد اویسی ہے، ایک ششی تھرور ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ ویسے بھی شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو آپ دیکھیں گے کہ سندور جو ہے آپریشن سندور اس کو بھی مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور آپ کو یہ بتا دوں ایک طرف ایک مسلمان ہے اسد الدین اویسی جو ساری دنیا میں ہندوستان کی نمائندگی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان بے وقوف ہے، پاکستان کی قیادت بے وقوف ہے، اور دوسری طرف آپ یہاں بتا دوں یہاں جو جوکرز ہیں، یہاں کے جو بے وقوف ہیں، یہاں کے جو
فرقہ پرست درندے ہیں وہ مذہب کے نام پر ان لوگوں کو بھی نہیں بخش رہے ہیں جو اب ان کی یعنی ہندوستان کی بیٹیاں ہیں. مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں, ہم لیے چلتے ہیں آپ کو کرناٹک کے ایک بی جے پی لیڈر نے وہاں کی ایک آئی پی ایس مسلم خاتون آفیسر ہے فوزیہ خانم. اب اندازہ لگا جی کہ ہندوستانی سماج جو ہے یہاں پر خواتین کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, ان کا احترام کیا جاتا ہے, ان کی عزت کی جاتی ہے. اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے سیتا میاں کو لے لیجئے کہ تمام ہندوستانی سیتا جی کا نام کس قدر احترام سے لیتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو, سکھ کیوں نہ ہو, عیسائی کیوں نہ ہو. لیکن ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی میں اس طرح کے جوکرز, اس طرح کے بے وقوف بھی پائے جاتے ہیں جو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, اور شاید اسد الدین اویسی کو اس کا پتہ نہیں ہوگا. اگر پتہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ ملک واپس آئیں تو اس بارے میں بھی بیان دیں کہ کس طرح یہ درندے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ فوزیہ خانم جو ہے, فوزیہ خانم آئی پی ایس آفیسر ہے کرناٹک کی, اور آپ کو یہ بتا دوں کہ بی جے پی کا جو ویپ ہے, چیف ویپ ہے قانون ساز اسمبلی کرناٹک میں, وہ کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان سے آئی ہے. تو اب اندازہ لگائیے کہ ایک مسلم خاتون آئی پی ایس آفیسر کو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان, ایسا لگتا ہے کہ پاکستان سے آئی ہے, کانگریس کی ہدایت پر کام کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لیڈر کو چاہے وہ کسی عہدے پر فائز کی نہ ہو, لات مار کر نکالنا چاہیے اور سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دینا چاہیے. آپ اندازہ کر کیجئے کہ یہ تو الگ چیز ہے, یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مدھیہ پردیش کا جو بی جے پی کا وزیر ہے وجے شاہ, وہ کیا کہتا ہے آپ اندازہ لگائیے صوفیہ قریشی کے بارے میں. لیفٹیننٹ کرنل صوفیہ قریشی کوئی معمولی کانسٹیبل نہیں ہے, معمولی ہوم گارڈ نہیں ہے, بلکہ لیفٹیننٹ کرنل ہے, اور ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جو آپریشن سندور کیا تھا اس کی تفصیلات سے قوم کو وہ واقف کروا رہی تھی. اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ یعنی کرنل صوفیہ قریشی دہشت گردوں کی بہن ہے. تو بہرحال اس بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے. آپ ایک طرف نمائندگی ہو رہی ہے ہندوستان کی بیرون ممالک کہ ہم پاکستان کی دہشت گردی کو برداشت نہیں کریں گے, پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے, تو یہاں پر جو فرقہ پرست دہشت گردی کر رہے ہیں ہندوستان میں خود, میں تو کہتا ہوں کہ ہندوستان کے 3 دشمن ہیں, ایک تو پاکستان ہے, دوسرا چین ہے, اور تیسرے جو ہیں کمیونل فورسز ہیں جو مذہب کے نام پر لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں. سب سے بڑا جو دشمن ہوگا اسے پہلے ختم کرنا ہوگا, کیونکہ داخلی جو غدار ہوتے ہیں, داخلی جو دشمن ہوتے ہیں, وہ ہندوستان کی تباہی کا باعث بنتے ہیں. مودی جی کا منہ نہیں کھلتا, امت شاہ کچھ بولتے نہیں. حد تو یہ ہے کہ علی گڑھ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک واقعہ پیش آیا 2 دن پہلے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ گوشت لے جا رہے تھے, انہیں مارا پیٹا گیا گاؤں رکشکوں کے نام پر, اور انہیں اس قدر یعنی ظلم و جبر کا نشانہ بنایا گیا کہ آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا میں ہندوستان بدنام ہو رہا ہے. اب کس صورت سے ڈیلیگیشن جائیں گے بتائیے؟ اگر کوئی وہاں یہ پوچھ لے کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ تم کیا رویہ اختیار کرتے ہو, کرنل صوفیہ قریشی کو تمہارا ایک آدمی کو جو وزیر ہے وہ کہتا ہے کہ دہشت گردوں کی بہن ہے, اور فوزیہ خانم آئی پی ایس آفیسر کو ایک کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ پاکستان سے آئی ہے, تو پھر یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یقیناً دیکھیں بی جے پی کے قائدین جس بے لگامی سے, جس دھڑلے کے ساتھ, اور جس جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ جس ہٹ درمی کے ساتھ مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, جیسا کہ آپ نے حوالہ دیا وجے شاہ کا, جیسا کہ آپ نے حوالہ دیا کرناٹک کے بی جے پی کے چیف ویپ کا, روی کمار نام ہے اس کا. جی, تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے جو ہے یہ لوگ مسلمانوں کو. افسوس کا مقام یہ ہے کہ وجے شاہ صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کی بہن کہتا ہے, اور کہتا ہے کہ مودی جی نے انہیں کی بہن کو ان کی جو ہے ان کو مارنے کے لیے پاکستان بھیجا تھا. تو اس پہ ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا. کیا آج تک اس کی گرفتاری عمل میں آئی؟ بالکل, دیکھیے سپریم کورٹ نے سرزنش کی, جی ہاں, سپریم کورٹ نے اس کی عرضی خارج کر دی. سپریم کورٹ نے, ہائی کورٹ نے سرزنش کی پولیس کی, کہا کہ پولیس نے اتنا کمزور ایف آئی آر درج کیا ہے وجے شاہ کے خلاف کہ اس کی تو جو ہے اس کے خلاف تو کیس ہی نہیں بنتا, ایک ہی جو ہے ہیئرنگ میں اس کی ضمانت ہو جائے گی. تو یہ جو ہے آپ کے لوگ ہیں جو اس طرح کی شرپسندی کرتے ہیں, جو اس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ جو بدتمیزی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ہراس کرتے ہیں, ایک خوف کا ماحول پیدا کر رہے ہیں, ان کو تو آپ پوری کی پوری جو ہے سرپرستی دے رہے ہیں, پوری کی پوری چھوٹ دے رہے ہیں, پوری کی پوری ان کو جو ہے ان کی حوصلہ افزائی. دیکھیے آپ نے چھوڑ دی, اس کا مطلب آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی. آپ چھوڑ دے رہے ہیں, اس کا مطلب آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے جو ہے شرنگیزی کرتے رہیں. تو ایک جانب جو ہے ہمارے قائدین جو ہے اتنا حب الوطنی کا اتنا شاندار مظاہرہ کرتے ہیں, اور جو ہے دوسری جانب
کیا جو ہے اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیے ابھی خبر آئی ہے کہ دلی کے اوکھلا میں جو ہے مسلم بستی میں نشان لگا دیے گئے کہ یہ جو ہے ناجائز بستی ہے، اس کو 15 دن کے اندر گرا دیا جائے گا. کچھ ہی دنوں پہلے، ایک ہفتہ کے اندر میں آپ نے دیکھا کہ احمد آباد کے چنڈولا میں 70,000 فیملیوں کو ایک ہی لمحے میں بے گھر کر دیا گیا. بالکل ایک ہی لمحے میں مسجدیں تک شہید کر دی گئی. وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے 5,000 سے زائد پولیس جو ہے عہدیداروں کو، پولیس جوانوں کو وہاں پہ تعینات کیا گیا تھا، اور 50 سے زیادہ بلڈوزر لے کے، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے جنگ کے لیے آئے ہیں، دشمن ملک کے جا رہے ہیں، دشمن ملک کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے وہاں پہ. اس طرح کا جو ہے مسلمانوں کے ساتھ رویہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ بی جے پی یا وزیر اعظم جس طرح کی تقریریں کر رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں گجرات میں جو تقریریں وہ کر رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے کہ آخر مسلمانوں کو ہراس کرنے کے لیے، یا ان کے گھروں کو توڑنے کے لیے، یا پھر ان کو جو ہے ان میں دہشت مچانے کے لیے، یا پھر ان کو گوشت کے نام پہ مارا جا رہا ہے. ان کے جو ہے کرنل جیسی آفیسر جو 26 سال سے ہندوستانی فوج میں جو خدمات انجام دے رہی ہیں، اس کی توہین کی جا رہی ہے. IPS افسر کی توہین کی جا رہی ہے. IAS افسروں کی توہین کی جا رہی ہے. یہ جو ہو رہا ہے اس پہ لگام لگانے کی ضرورت ہے. اگر اس پہ لگام نہیں لگائی گئی تو یقیناً آگے جا کے کس طرح کے اس ملک میں حالات ہوں گے کوئی نہیں جانتا. ویسے بھی کیا اسدالدین اویسی میں ہمت ہے کہ وزیر اعظم سے کہیں کہ کیا آپ اپنا منہ کیوں نہیں کھولتے؟ اب اندازہ کیجئے کہ علی گڑھ جو تاریخی شہر ہے، وہاں پر گو رکشکوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ مارا پیٹا گوشت لے جانے کے شبے میں. اب اندازہ کیجئے کہ پولیس وہاں کہہ رہی ہے اطراف کے لوگوں کو کہ تم وکٹمز جو ہے، جو مسلمان وہاں پر بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں مار پیٹ سے، ان کے خلاف مقدمات درج کراؤ، ان کے خلاف شکایت دو. تو یہ ہے قانون کی بالادستی، یہ ہوتی ہے. کیا انصاف یہ ہوتا ہے؟ اگر اس طرح کا انصاف ہوگا تو وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں؟ کیا وزیر اعظم کو اپنا منہ نہیں کھولنا چاہیے، اپنی زبان ایسی طرح بند رکھنا چاہیے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اب آج ایک مسلم فرزند ہند جا رہا ہے بیرون ملک، اور وہ ہندوستان کی نمائندگی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کے خلاف پاکستانی دہشت گردی کا ارتکاب کر رہے ہیں. اور یا ہندوستان میں آپ دیکھیں گے کہ فرقہ پرست مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کا ارتکاب کر رہے ہیں. کیا ان دہشت گردوں کے خلاف، کیا ان غنڈوں کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اور سوال کا جواب ہمارے ناظرین دیں گے. اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ